मेरी बेटी 13 साल की थी और उसको शादी का बहुत शौक था। स्कूल से घर आते ही कहती, अम्मा मेरी जल्दी शादी कर दे, मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं परेशान हो जाती। एक रात उसके कमरे में छुप गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फटकरी मंगवाती और मुझे कहती है टीचर ने फटकरी पर एक तजर्बा करने को कहा है। वो करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें उसके राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वो फटकरी। मेरा नाम कुलसूम है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी जहाँ शादी हुई थी, मेरे ससुराल वाले इतने खाते पीते घराने से नहीं थे और शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरे शोहर और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन किस्मत का कुछ और लिखा था। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत में रोटी ही बस पूरी होती थी। लेकिन हम इसे अपने ख्वाब छीनने की इजाजत नहीं दिए हुए थे। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह हमारी बेटी की भी ये दिली ख्वाहिश थी और जिसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक एक करके मेहनत कर रही थी। बहुत दिल लगा कर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में ही दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि इसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज्यादा होती है कि इसे रात रात भर जागना भी पड़ता है और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हम इस पर बहुत फख्र भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे जेठ और जेठानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारे पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर हम अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला तब्दील करते या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन, मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारों में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे। आखिरकार थक हार कर ये एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फख्र से कहते फिरेंगे कि हमारी भतीजी है, डॉक्टर बनी है। मेरे जेठ और जेठानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास ससुर भी फख्र से कहेंगे कि माशाल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम मासूम तसव्वुरात, खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे। ये एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अब 4 साल की मजीद तालीम थी। इसके बाद हमारी बेटी ने काबिल डॉक्टर बन जाना था। लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज रोज बसों और रिक्शों का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के उस्तादों के मशवरे से यह हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर 15 दिन की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज रोज के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है।
بس فیصلہ ہو گیا اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی اور ہر 15 دن کے بعد ہاسٹل سے گھر آ جاتی اور اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر سے واپس چلی جاتی تھی۔ اسی طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی۔ لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکری لا دو۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اسے پھٹکری کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پھٹکری لا کر دے دیتی۔ تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ رہا اور جب چوتھے مہینے بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 3 مہینے سے پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دے دیتا۔ لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہو، آخر مجھے جیسی 5 جماعتیں پاس کو کیا پتا میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا تو اس لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کا کہہ کر پھٹکری منگوائی تو میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہر 15 دن بعد تمہیں ایک یہی کام کیوں ملتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ تھوڑا سا گھبرا گئی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں یہ کام ہمیں آخری تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا کام ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھٹکری پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پھٹکری لا کر دے دی۔ ایک رات اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد سے میرا اپنا بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ اتنا نہیں رہا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا۔ میرا دل طرح کے وہموں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی برے برے سے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی، میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور خوش ہو گئی، مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن میں بڑے بڑے پیارے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے اسکن رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا، ویسے یہ بہت سخی تھے اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ ان چودھری صاحب کی ایک بیٹی جو میری ہی بیٹی کے ساتھ تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی۔ لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی تھی۔ چودھری صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں چودھری صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ اس کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا
میری بیٹی ہر 15 دن بعد مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکری منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے اور میری پریشانی میں یہ ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ چیز وہیں واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی، تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے 15 دن گزرنے کا انتظار تھا۔ کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی۔ خدا خدا کر کے وقت گزر ہی گیا اور جمعے کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پاؤں تک تفصیلی جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی قسم کا کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل پہلے ہی جیسے تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا وبال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکری لا کر دے دی تھی اور خود میں خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی اور جب ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر تھی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی تھی؟ میں حیران و پریشان سی سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھا، اس میں آخرت کی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر اس بچی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی آپ اس طرح پریشان نہیں ہو، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی کہ آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مانی اور آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن بعد جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی تھی جو کچھ بھی مجھے چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے، لیکن افسوس کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ بھی جا رہی تھی۔ لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے قصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان ہی لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی چاہ رہی تھی شاید اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی اور مجھے سچ سے آگاہ کیا، اسی طرح اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی میری مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر سے چودھری صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے چودھری صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی تھی اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا
تو اس کی موت بھی ممکن تھی، اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی تھی اور اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جا سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس صحیح کی راستہ تھا۔ اس سمے ہمیں ایک بڑے اور با اختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی، اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اور ان کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں لے کر یہاں تک کہ سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کان کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں چودھری صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دے، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور چودھری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معاملہ غمگیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس معاملے کا حل بھی خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اس لیے چودھری صاحب نے سب سے پہلے اپنے اسود رسوخ کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے جانے والی ایک پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس کا عہدیدار مان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے اس نے سارے معاملات کی تحقیق کروائی، اور نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوئے تھے کہ دل کانپ گئے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوایا اور دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیاں پڑھنے کے لیے بھیجتے، اور چودھری صاحب ایک شریف اور عزت دار انسان تھے، اور انہوں نے وہی کیا تھا جو ایک عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے کسی بھی فرد کا نام آئے بغیر اپنے طور پر مکمل تحقیقات کر کے ایک منصوبہ کیس کالج کی انتظامیہ اور دوسرے کے خلاف تیار کیا تھا کہ کوئی بھی مجرم بچ کر نہ جا سکے، اور جو قوم کے جوانوں کو گمراہی اور بے راہی کا شکار کرے ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میری بیٹی بھی اب کالج سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے بیٹی کو کالج سے نکلوایا تھا، اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن ہی سارے معاملات سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر افسوس کی شدت سے میرا شوہر چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکا، اور جب اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے آدموئی ہوئی تھی، مار کو سہ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنی شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہی ہوتی ہے، اور ہماری تو تھی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر دل پتھر نہیں کر سکا اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر چودھری صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری بہت زیادہ مالی مدد بھی کی، اور آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی، اور وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی۔ لیکن ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا کیا فائدہ تھا، مستقبل تو تباہ ہو ہی چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی، اور نہ ہی ہمیں پہلے جیسے اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت کچھ پڑیاں نظر آئی۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا، کیونکہ میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر ہی نہیں دیا تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھی، اور کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکری ہی لگتی تھی۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام؟ کیا یہ بھی میڈیکل کی پڑھائی میں کسی تجربے کے لیے چاہیے ہوتی ہے؟ بس یہی پوچھنے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے میں چودھری صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، انہیں تو کبھی پھٹکری کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ اس لیے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور مجھے پریشان دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات پتا کر کے دے گی، اور پھر جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا اور سراغ لگوایا تو جو یہ بات اس سے معلوم ہوئی وہ اس نے من و من مجھے بتا دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی پھٹکری کا کرتی کیا ہے۔ دراصل میڈیکل کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والی منشیات کے دھندے سے بے خبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھے۔ وہ کھلے عام کالج میں منشیات بیچتے بھی تھے اور طلباء کو منشیات کی لت لگا دی تھی۔ اس کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں بھی ہوتی تھیں۔
जिन्हें फिर नशे में बेइज्जत करके वो इनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वो अब नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा है मुख्तसर कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल के तुलबात इस नशे का शिकार हो चुके थे और इनका इस्तेमाल करते हुए जराइम पेशा लोग खूब धंधा चमका रहे थे और अपने वालिदैन का ख्वाब और उनकी कुर्बानियां भूल ही चुकी थी। लेकिन अभी इतनी इंसानियत इसमें बाकी थी कि वो बराह रास्त हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए जो भी मंशियात की पुड़िया घर लाते इनमें फटकरियां पीस कर इस तरह मिला देते कि देखने पर मंशियात नजर न आए और इसका नशा भी पूरा होता रहे। इसलिए वो मुझसे मेडिकल के तजर्बे का कहकर फटकरी मंगवाती और इस तरह से इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फटकरी पीस कर मंशियात की पुड़ियों में डाल रही थी। इससे ना तो मंशियात कॉलेज में पकड़ी जाती थी और ना घर पर। लेकिन उस रोज मेरी बेटी वो मंशात की पुड़िया घर पर भूल गई थी और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुलती चली गई। लेकिन अफसोस की ये बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर जा चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था। अब वो बेहाल हो चुकी थी, उसने मंशात भी छोड़ दी है, लेकिन उसके डॉक्टर ना बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने देकर हमारा दिल चलाते हैं।